बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पूरी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान थे और इसी वजह से उन्हें अबुल बशर कहा जाता है। अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी कुदरत से मिट्टी से बनाया और फिर उसमें अपनी तरफ से एक ख़ास रूह डाली। उन्हें बहुत खूबसूरत शक्ल में पैदा किया। अल्लाह ने उन्हें हर चीज़ का नाम, उनकी खूबियाँ और समझने की सलाहियत दी। जब अल्लाह ने उन्हें पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि उन्हें सजदा करें। सब फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने इनकार कर दिया और हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत से दूर कर दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई खूबियाँ दी और कुरान व हदीस में आपका तज़किरा बहुत जगहों पर आता है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा करने से पहले मशवरे के अंदाज में फरिश्तों से बातचीत की, जैसा कि अल्लाह का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन पर अपना नायब यानी खलीफा बनाने वाला हूं। जब फरिश्तों ने यह सुना तो उन्होंने अर्ज किया, क्या तू ऐसे जमीन पर नायब बनाएगा जो वहां फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम तो तेरी हम्द करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह की हिकमतें इंसानों के खलीफा बनाए जाने में छुपी थी, जो उस वक्त फरिश्तों पर जाहिर नहीं थी, क्योंकि उन्हीं इंसानों में अंबिया व रसूल होंगे, शहीद व सिद्दीक होंगे, नेक बंदे व इबादत गुजार होंगे, अमल करने वाले उलमा होंगे और मुकम्मल औलिया भी होंगे। दोस्तों, खलीफा उसे कहते हैं जो हुक्म देने और इख्तियारात यानी इख्तियारों में असल का नायब हो। बाकी तमाम अंबिया भी अल्लाह के खलीफा हैं। जैसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, ऐ दाऊद, हमने तुम्हें ज़मीन में अपना नाइब बनाया। मगर सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में जो खलीफा का जिक्र आया है, उससे मुराद ख़ास तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, और ये भी मुमकिन है कि इससे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद दोनों मुराद हों। यहाँ एक अहम बात और है, ज़ाहिर तौर पर तो सबसे पहले खलीफा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, लेकिन हकीकत में सबसे पहले खलीफा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए नबूवत कब साबित हुई? तो आपने इरशाद फरमाया, मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अभी रूह और जिस्म के दरमियान थे। अल्लामा अहमद साबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत आदम को खलीफा बनाने की वजह यह नहीं थी कि अल्लाह को इसकी ज़रूरत थी, बल्कि इसका मकसद ये था कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत फरमाना चाहता था, क्योंकि आम इंसान में इतनी ताकत नहीं होती कि वो सीधे अल्लाह से हुक्म हासिल कर सके, ना ही वो फरिश्तों के ज़रिए ऐसा कर सकता है। इसलिए अल्लाह ने इंसानों और अपने दरमियान एक खलीफा यानी नबी व रसूल बनाया। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी सलाहियत और काबिलियत दी कि वो फरिश्तों के ज़रिए या सीधा अल्लाह से हुक्म लेकर इंसानों तक पहुंचा सके। इस तरह नबियों और रसूलों को इंसानों में से ही चुनकर भेजना अल्लाह की रहमत, उसका करम और बेशुमार एहसान है। अब बात करें फरिश्तों की, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक यानी पैदाइश से पहले ही फरिश्ते मौजूद थे। हदीस शरीफ में आता है कि फरिश्तों को नूर यानी रोशनी से पैदा किया गया। फरिश्ते ना मर्द होते हैं, ना औरत, और ना ही कोई दरमियानी जिन्स। अल्लाह ने उन्हें यह ताकत दी है कि वो जब चाहें, जिस शक्ल में चाहें आ सकते हैं, कभी इंसान की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में। ना वो कुछ खाते हैं, न पीते हैं, और न ही इंसानों की तरह किसी भी तरह की ज़रूरत रखते हैं। वो मासूम होते हैं, यानी हर छोटे बड़े गुनाह से बिल्कुल पाक। वो सिर्फ वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। ना वो जानबूझकर, ना गलती से, और ना ही भूलकर अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। वो अल्लाह के इज्जतदार और मुकर्रब बंदे हैं।
قرآن میں فرشتوں کے کئی کام بتائے گئے ہیں، جیسے کسی کی جان لینا یعنی روح کو نکالنا، ایمان والوں کی مدد کرنا، اللہ کے پیغام کو رسولوں تک پہنچانا اور دنیا کے کاموں کو سنبھالنا۔ اللہ کو کسی سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی انہوں نے فرشتوں سے اس انداز میں بات کی جیسے کوئی رائے لے رہے ہوں۔ اس میں ایک سیکھ چھپی تھی تاکہ فرشتے سمجھ سکیں کہ انسان کو خلیفہ بنانا کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان بہت بڑی اور خاص مخلوق ہے، جسے پیدا ہونے سے پہلے ہی خلیفہ کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ جب فرشتوں نے کہا کہ انسان تو دھرتی پر جھگڑے کرے گا اور خون بہائے گا، تو وہ اللہ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں کر رہے تھے۔ وہ تو صرف تعجب سے پوچھ رہے تھے کہ یا اللہ، انسان کو بنانے میں کیا راز ہے؟ کیونکہ اگر صرف عبادت ہی مقصد ہے تو ہم فرشتے پہلے سے ہی عبادت کر رہے ہیں اور بنا تھکے، بنا بھولے ہر وقت تیری تسبیح کر رہے ہیں۔ فرشتوں نے انسان کے بارے میں یہ بات اس لیے کہی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ لوگ واقعی جھگڑا کریں گے اور خون بہائیں گے۔ انہیں یہ بات 3 طرح سے پتہ چل سکتی تھی۔ نمبر 1، یا تو اللہ نے انہیں خود بتا دیا تھا۔ نمبر 2، یا پھر انہوں نے لوح محفوظ پڑھا، یعنی وہ تختی جس پر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے۔ اور نمبر 3، یا انہوں نے جنات سے اندازہ لگایا، کیونکہ جن پہلے سے زمین پر رہتے تھے اور جھگڑا کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ نے انسان کے لیے 4 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ نمبر 1، خلیفہ، کیونکہ انسان کو اللہ کا نائب بنایا گیا۔ نمبر 2، آدم، ان کے نام کی وجہ سے۔ نمبر 3، بشر، کیونکہ ان کا جسم اور رنگ دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 4 میں انسان، ان کی اصلی فطرت یعنی اندر کی بات کے لیے۔ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے مشورے جیسے انداز میں بات کی۔ اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ جب کوئی بڑا کام کرنا ہو تو اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے رائے ضرور لینی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، نمبر 1، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی اور اچھی صلاح مل جائے، اور نمبر 2، اگر کسی کے دل میں کوئی الجھن ہو تو وہ دور ہو جائے گی اور سب ایک ہو کر کام کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو زمین سے ایک مٹھی مٹی لی گئی، پھر اس مٹی کو الگ الگ طرح کے پانی سے گوتھا گیا، جس سے وہ مٹی گیلی ہو گئی اور چپکنے لگی۔ پھر وہ گیلی مٹی دھیرے دھیرے کالی ہو گئی اور اس میں سے ایک قسم کی بدبو پیدا ہو گئی۔ اس کالی اور بدبودار مٹی سے انسان کی شکل بنائی گئی۔ جب یہ مٹی سوکھ گئی اور سخت ہو گئی تو ہوا کے گزرنے سے اس میں سے آواز نکلنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق یعنی بنانے کے یہ الگ الگ مرحلے قرآن کریم میں کئی جگہ بتائے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اس سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ ایک اور جگہ فرمایا، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی شروعات مٹی سے کی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، بے شک ہم نے انسان کو چپکنے والی مٹی سے بنایا۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا، اور بے شک ہم نے انسان کو ایسی مٹی سے بنایا جو جب سوکھ گئی تو بجنے لگی اور وہ سیاہ گارا تھی جس میں سے بدبو آتی تھی۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا، اس نے انسان کو سوکھی مٹی سے بنایا جو ایسے بجتی تھی جیسے کوئی ٹھیکری یعنی مٹی کی چیز بجتی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب فرشتوں سے مشورہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا تاکہ وہ وہاں سے مٹی لے کر آئیں، تو زمین نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ مجھ سے کچھ لیا جائے یا میری کوئی چیز کم کر دی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مٹی لیے بنا واپس لوٹ آئے اور کہا، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، لیکن زمین نے ان سے بھی وہی کہا اور انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی۔ وہ بھی واپس لوٹ آئے اور وہی کہا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی تو انہوں نے کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں
کہ اس کا حکم پورا کیے بنا واپس لوٹ جاؤں۔ پھر انہوں نے زمین کی سطح سے مٹی لے لی۔ انسانوں کی الگ الگ طبیعت یعنی مزاج اور عادتوں کی وجہ سے پوری دھرتی سے الگ الگ رنگ اور خاصیت والی مٹی کی ایک مٹھی برابر ماترا لی گئی۔ اسی وجہ سے انسانوں کی شکل و صورت، عادتیں، سوچ بچار اور فطرت بھی الگ الگ ہوتی ہیں، جیسے مٹی کی قسمیں اور اس کے گن الگ ہوتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جس کا آسان مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا کیا، جسے اس نے پوری زمین کے الگ الگ حصوں سے لیا تھا۔ اسی وجہ سے آدم کی اولاد یعنی انسان بھی زمین کی مٹی کی طرح الگ الگ سوبھاؤ اور رنگوں کے ہوئے، کیونکہ مٹی کی قسمیں الگ الگ تھیں، اس لیے انسانوں کی شکلیں، رنگتیں اور عادتیں بھی الگ الگ بن گئیں۔ کچھ لوگ سرخ یعنی لال رنگ کے، کچھ سفید، کچھ کالے اور کچھ درمیانی یعنی سانولے یعنی ہلکی سرخی سفیدی والے۔ اسی طرح کچھ نرم مزاج کے، کچھ سخت مزاج کے، کچھ اچھے اور پاکیزہ اور کچھ برے اور خبیث ہوئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو مرحلہ وار پیدا کرنے کے بجائے ایک ہی بار میں بنا دیتا، لیکن اپنی حکمت اور مصلحت سے اس نے ایسا نہیں کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عالم کبیر یعنی پوری کائنات کو دھیرے دھیرے مرحلوں میں پیدا کیا، ویسا ہی عالم صغیر یعنی انسان کو بھی مرحلہ وار پیدا فرمایا۔ اس میں ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے کام اطمینان اور مرحلوں کے ساتھ انجام دینے چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان مقام نعمان نام کی جگہ پر رکھا گیا۔ پھر جب یہ مٹی مختلف مرحلوں سے گزر کر انسانی صورت اپنانے کے قابل ہوئی تو اسے جنت میں لے جایا گیا، جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنائی گئی۔ کچھ روایتوں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی مبارک صورت پہلے زمین پر بنائی گئی اور پھر جنت میں لے جا کر ان میں روح ڈالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خاص اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، جیسا کہ جب ابلیس نے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا؟ تو اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل کیا اور اس مبارک جسم میں اپنی ایک خاص اور معزز روح پھونکی، جیسا کہ فرشتوں کو دیے گئے حکم سے ظاہر ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب میں اسے مکمل بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا اور ان کی لمبائی 60 گز رکھی۔ اب اپنی صورت پر بنایا سے کیا مطلب ہے؟ علماء نے بتایا کہ اگر اپنی صورت میں اپنی سے مراد اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی پسند کی شکل میں بنایا، یا پھر یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خاص صفتوں کے ساتھ بنایا، جیسے علم، تصرف، حکومت چلانے کی طاقت، سننے دیکھنے کی صلاحیت اور قدرت وغیرہ سے نوازا۔ اور اگر اپنی صورت میں اپنی سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اپنی شکل اور بناوٹ پر بنایا، یعنی شروع سے ہی انہیں ویسی شکل دی جیسی میں انہیں رہنا تھا، دوسروں کی طرح نہیں کیا کہ پہلے بچے ہوں، پھر جوان، پھر بوڑھے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی خاص صفتوں کے ساتھ پیدا کیا، یعنی وہ شروع سے ہی علم والے، سمجھدار، ہدایت پائے ہوئے اور نیک تھے۔ یہاں گز سے مراد شرعی گز ہے، یعنی ایک ہاتھ قریب 1.5 فٹ کے برابر۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ یعنی 90 فٹ تھی۔ وہ شروع سے ہی اتنے لمبے پیدا ہوئے، باقی انسانوں کی طرح نہیں کہ پہلے چھوٹے ہوں پھر بڑے، کیونکہ ان کی پیدائش ماں باپ سے نہیں تھی، اس لیے چھوٹا پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ویسے تو اتنا لمبا قد عجیب اور ناممکن لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں تو نہ یہ عجیب ہے اور نہ ناممکن۔
اللہ تعالیٰ ایسی لمبی قد والے انسان کو بنانے پر پورا قادر ہے۔ اوپر بتائی گئی حدیث پاک کے آخر میں ہے، جو بھی جنت میں جائے گا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور ان کا قد 60 گز ہوگا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اب تک مخلوق کے قدوں میں کمی ہوتی رہی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی جنت میں صورت بنائی تو جب تک اسی حالت میں رکھنا چاہا انہیں چھوڑے رکھا۔ ابلیس ان کے آس پاس گردش کرنے لگا۔ وہ دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، تو جب اس نے انہیں خالی پیٹ دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ ایسی مخلوق پیدا کی گئی ہے جو اپنے اوپر قابو نہیں رکھے گی۔ اپنے اوپر قابو نہ رکھنے سے ابلیس کی مراد یہ تھی کہ یہ مخلوق شہوت اور غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو نہیں رکھے گی اور شیطانی وسوسے آسانی سے دور نہیں کر سکے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ابلیس کو کیسے پتا چلا کہ انسان اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ابلیس بہت بڑا عالم تھا، اس لیے وہ تخلیق کی حکمتوں اور سبب و مسبب میں ارتباط کا علم رکھتا تھا۔ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پیٹ کی خالی جگہ دیکھی جسے بھرا جا سکتا تھا تو اس نے سمجھ لیا کہ انسان کو بھوک لگے گی اور وہ کھانا کھانے پر مجبور ہوگا۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے جس سے بھوک اور نفس کی خواہشیں پیدا ہوتی ہے۔ ابلیس نے یہ بھی سمجھ لیا کہ بھوک لگے گی تو انسان کو کھانے کا صبر نہیں ہوگا۔ غصے میں شہوت کے وقت انسان کو اپنے نفس پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ شیطانی وسوسے، برے خیال انسان کے دل میں آ سکتے ہیں اور انہیں دور کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ابلیس نے اندازہ لگایا کہ یہ مخلوق انسان اپنے نفس پر پوری طرح قابو نہیں رکھ پائے گی۔ تو میرے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو یعنی آج کی یہ پارٹ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری زندگی کا یہ ہمارا پہلا پارٹ ہے۔ اس کے بعد کا واقعہ اگر آپ کو سننا ہے تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ آگے کے پارٹ میں آپ کو وہ جانکاری ملے گی جو شاید اس سے پہلے آپ نہ جانتے ہو۔ تو ملیں گے دوستوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔